तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मानद ये है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुतालिया पेश करेंगे। अपने मुताले में हम खुरूज की किताब के 7वें और 8वें बाब तक पहुंच चुके हैं, जो कि बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताब है। 7वें और 8वें बाब में हम एक नए मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जिसमें खुदावंद मिस्रियों के खुदाओं को नीचा दिखाएगा। खुदावंद 10 आफात मिस्रियों या उनके देवताओं पर नाजिल करेगा। वो मिस्र के तमाम देवताओं की अदालत करेगा ताकि वो जान ले कि सिर्फ एक ही खुदा है। आज के प्रोग्राम में हम जान पाएंगे कि मिस्रियों पर आफात आएंगी, लेकिन मिस्रियों का बादशाह फिरौन अपना दिल सख्त करेगा और खुदा की ना मानेगा। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, सबसे पहले हमें 7वें और 8वें बाब का उन्वान बताइए। हम 2 अबवाब में देखेंगे जो कि 10 आफात का आगाज है, जो कि मिस्र के देवताओं के लिए थी। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि ये आफात मिस्र के लिए नहीं थी, बल्कि पहले इनको उनके खुदाओं और देवताओं के लिए भेजा गया था। और बदकिस्मती से हम 2 ऐसे मुल्कों को जानते हैं जो हिकमत के लिए मशहूर थे, यानी कदीम मिस्र और कदीम यूनानी। ये दोनों ही बुत परस्ती करते थे। जैसा कि मिस्र बुत परस्ती से भरा हुआ था और वो कीड़ों की भी पूजा करते, और इसी तरह यूनान भी बुत परस्ती से भरा हुआ था, बल्कि ये नामालूम खुदाओं की भी पूजा करते थे। और ये उन तमाम देवताओं की पूजा करते थे जैसे सूरज का देवता, पानी का देवता और आग का देवता, जैसा कि हम 17वें बाब में इनके बारे में पढ़ सकते हैं। दरअसल ये इंसान की बिगड़ी हिकमत का नतीजा है जो कि खुदा से जुदा है। बिल्कुल सही। मैं 7वें बाब की कुछ आयात पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख, मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया, और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। जो जो हुक्म मैं तुझे दूं सो तू कहना, और तेरा भाई हारून उसे फिरौन से कहे कि वो बनी इसराइल को अपने मुल्क से जाने दे। भाई, मूसा फिरौन के लिए कैसे खुदा हो सकता है? इसका मतलब है कि तू मिन्नत ना करना और बस हुक्म देना। मतलब खुदा मूसा को बता रहा है कि तू उसे हुक्म देना, बल्कि हुक्म देना जैसे खुदा फिरौन को हुक्म दे रहा है। इख्तियार और कुदरत और कलाम इख्तियार कर। से तू बोलना। अगर तू कहता है कि तुझसे बोला नहीं जाता तो हारून से बात कर, वो तेरे लिए नबी की मानिंद होगा। वो फिरौन को खुदा का पैगाम देगा। इसलिए तू इख्तियार से बोल, क्योंकि खुदा ने तुझे भेजा है। और हारून वो अल्फाज जो खुदा के हैं फिरौन तक खुद पहुंचा देगा। फिर तीसरी आयत में लिखा है, और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और अपने निशान और अजायब मुल्क मिस्र में कसरत से दिखाऊंगा। तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। तब मैं मिस्र को हाथ लगाऊंगा और उसे बड़ी बड़ी सजाएं देकर अपने लोगों बनी इसराइल के जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल लाऊंगा। और मैं जब मिस्र पर हाथ चलाऊंगा और बनी इसराइल को उनमें से निकाल लाऊंगा, तब मिस्री जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। मूसा और हारून ने जैसा खुदावंद ने उनको हुक्म दिया वैसा ही किया। और मूसा 80 बरस और हारून 83 बरस का था जब वो फिरौन से हम कलाम हुए। खुदावंद जानता था कि वो फिरौन के साथ क्या करने को है, लेकिन उसने कहा कि मैं फिरौन का दिल सख्त कर दूंगा और बड़े अजायब दिखाऊंगा, और मिस्री जानेंगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा।
کہ خداवند فرعون کا دل سخت کر دے گا کیونکہ یہ سلسلہ آفات کے دوران جاری رہنے والا تھا۔ آپ کیا کہیں گے؟ خدا یہاں پر بتاتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا کیونکہ وہ مستقبل سے واقف ہے۔ وہ یہ اس لیے کہتا ہے تاکہ موسیٰ پریشان نہ ہو، تاکہ وہ فرعون کی ہر دھرمی کی وجہ سے گھبرا نہ جائے اور یہ نہ سوچے کہ یہ منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے خداوند اسے بتاتا ہے کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، لیکن آخرکار وہ فرعون کو مجبور کر دے گا کہ وہ اس کے لوگوں کو جانے دے۔ اس لیے وہ یہاں پر کہتا ہے میں فرعون کے دل کو سخت کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ خداوند فرعون کے دل کو سخت کرے ہمیں یہ کافی مرتبہ پڑھنا پڑے گا۔ لیکن یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند کا کلام ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اور ہم اسے پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر فرعون نے 10 مرتبہ اپنا دل سخت کیا۔ صحیح۔ اور یہ آغاز ہے کیونکہ خداوند نے ہی اس کا دل سخت کیا اور اس نے اپنا دل سخت کر لیا۔ ہم دل کی سختی کی ایک مثال زبور 81 میں دیکھتے ہیں، پس میں نے ان کو دل کی سختی پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلیں۔ اور رومیوں پہلے باب میں اس واسطے خدا نے ان کے دل کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا، اور دوسرے تھسلنیکیوں کے دوسرے باب میں اسی سبب سے خدا نے ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیریں بھیجیں۔ یہ تمام مثالیں خدا کی عدالت کا نشان ہے۔ جب انسان خدا کے فضل اور محبت کی پکار کو رد کر دیتا ہے تو خدا کا دل بھی دکھتا ہے۔ اس لیے جب فرعون نے اپنا دل سخت کیا تو اس کے بعد خدا کی عدالت آئی کیونکہ اس نے پہلے رکاوٹ کھڑی کی تھی۔ لیکن یہاں پر حیرت کی بات ہے کہ فرعون اپنے دل کو نرم کرتا ہے اور خدا کے لوگوں کو بھیجتا ہے، اور پھر وہ اپنا ارادہ بدل کر ان کا تعاقب کرتا ہے، اور جیسا ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی بربادی کے لیے ان کا تعاقب کرتے ہوئے آیا، اور پھر خدا نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا اور وہ مر گئے، ڈوب گئے۔ بالکل۔ اور اس صحیح۔ بربادی کی وجہ اس کے دل کی سختی تھی۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی ایاد، 7ویں آیت میں موسیٰ کی عمر کا ذکر ہے۔ کیا موسیٰ کی عمر کے ذکر کی کوئی روحانی اہمیت ہے؟ جی بھائی یوسف۔ موسیٰ نے ایک زبور بھی لکھا ہے جو کہ 90 زبور ہے، جس میں وہ انسان کی عمر کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اس کی عمر 70 برس ہوگی، 80۔ قوت ہو تو 80 برس۔ موسیٰ 80 برس کا تھا، لیکن ہارون 80 برس سے زیادہ تھا، اسے زیادہ وقت ملا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ موسیٰ مرنے کے قریب تھا، لیکن اس کی وجہ قوت بالکل تھی۔ صحیح کہا۔ اور بالکل اسی طرح ہارون بھی، گویا خدا ایسے لوگوں کو استعمال کر رہا تھا جن کی اپنی قوت نہ تھی۔ قوت کے بغیر خدا ایسے لوگوں کو استعمال کر کے بہت خوش ہوتا ہے۔ خدا نے جدون سے ایک دفعہ کہا، اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی لوگ تھے، تو اس نے کہا کہ خداوند میرا خیال تھا کہ تو کہے گا کہ میں اور یہ لوگ کم ہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ خدا نے زیادہ تعداد سے بچانے سے انکار کیا، لیکن وہ کم سے رہائی دلانے سے انکار نہیں کرتا۔ وہ ایک شخص کے وسیلے انکار نہیں کرتا جس کی اپنی قوت نہ ہو، لیکن وہ مکمل طور پر ان کو رد کر دیتا ہے جو اپنی قوت اور زور بازو پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آفات اور عجائب کی طرف جائیں، میں چاہوں گا کہ آپ 4 آیت پر بات کریں۔ جب خداوند نے اسرائیل کے لوگوں کے تعلق سے کہا، اپنے لوگوں بنی اسرائیل کے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لاؤں گا، وہ خداوند کے جتھے اور اس کے لوگ تھے، وہ انہیں آزاد کرائے گا۔ آپ کیا کہیں گے؟ ہم پہلی مرتبہ خدا کے جتھوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہم 12ویں باب کی 41ویں آیت میں پڑھتے ہیں، جب وہ ملک مصر سے نکل آئے، یا پھر وہ راستے میں تھے، اس لیے 12ویں باب کی 41ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خدا کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا۔ وہ ملک مصر سے غلاموں یا مصیبت زدہ بدحالوں کی طرح نہیں، بلکہ وہ خدا کے ایک منظم لشکر کی طرح نکلے تھے۔ وہ دوستوں کی صورت میں ملک مصر سے اپنے مال و اسباب کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، اور خدا نے
उन पर हाथ रखा था क्योंकि वो सही। खुदा के लोग थे। वो दस्तों की सूरत में वहां से निकले। उन्होंने मिस्र से निकलते वक्त नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा किया। वो किसी हिटलर का दस्ता नहीं बल्कि वो दस्ता खुदा का दस्ता था, खुदावन का दस्ता, और वो लोग जिनसे खुदा प्यार करता और उनका ख्याल रखता था। ये कैसी शानदार बात है, और मैं कहूँगा ये बात खुदा के लोगों के शायाने शान बात है। सही। हम 8वें आयत से शुरू करेंगे। और खुदावन ने मूसा और हारून से कहा कि जब फिरौन तुमको कहे कि अपना मौजज़ा दिखाओ, तो हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे ताकि वो सांप बन जाए। और मूसा और हारून फिरौन के पास गए और उन्होंने खुदावन के हुक्म के मुताबिक किया। और हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके खादिमों के सामने डाल दी और वो सांप बन गई। तब फिरौन ने भी दानाओं और जादूगरों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी सामने डाली और वो सांप बन गए। लेकिन हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई, और फिरौन का दिल सख्त हो गया, और जैसा खुदावन ने कहा था उसने उनकी ना सुनी। आपको इस निशान में क्या नजर आता है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाक़या थस्सलुनीकियों के दूसरे खत के 3 बाब में मौजूद है, और यहाँ पर पहली मर्तबा फिरौन के बड़े बड़े जादूगरों के नाम दर्ज हैं, और ये जादूगर मिस्र के बहुत मशहूर जादूगर थे, यनीस और यमरीस। लिखा है कि जिस तरह यनीस और यमरीस मूसा की मुखालफत करते, बिल्कुल उसी तरह ये लोग भी हक की मुखालफत करते हैं, और आज के दौर में भी लोग खुदा की मुखालफत करते हैं। मेरा मतलब है कि हमें यहाँ पर वाज़े मुखालफत नजर आती है, लेकिन एक और मुखालिफ गिरोह है जो खुदा के कलाम को इस्तेमाल करते हुए झूठी अंजील सुनाते हैं। और ये अंजील नहीं है कि खुदावंद खुदा फरमाता है, और उसके बाद उनके ज़हनों में बिगाड़ पैदा हो जाता है जो सही बात नहीं है। मतलब अगर कोई दावा करता है कि जहन्नम का वजूद नहीं है तो ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये शैतानी खबर है जो हमें हलाकत की तरफ ले जाती है। और बिल्कुल इसी तरह यनीस और यमरीस ने मूसा की मुखालफत की थी। उनकी दानाई सब पर कैसे जाहिर होगी? वो ऐसे जाहिर होगी कि जब वो अपनी लाठी जमीन पर फेंकेंगे तो वो सांप बन जाएंगे, लेकिन जब वो अपनी लाठी फेंकेंगे तो हारून की लाठी उनकी लाठियों को खा जाएगी, निगल जाएगी। उनकी दानाई सब पर जाहिर होगी, लेकिन साथ ही इब्लीस ने उनका इस्तेमाल किया, और फिरौन का दिल सख्त हो जाएगा, जैसा कि आपने कुछ देर पहले पढ़ा, जिसका जिक्र बहुत दफा किया गया कि फिरौन का दिल सख्त हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि तूने मौजज़ा किया और मेरे जादूगरों ने भी वही मौजज़ा करके दिखाया, इसलिए मैं तेरे लोगों को यहाँ से जाने नहीं दे सकता। इसलिए हम यहाँ पर सीखते हैं कि हर निशान और मौजज़ा खुदा की तरफ से नहीं होता। सही। जिस तरह फिरौन के जादूगरों ने मूसा की नकल कर ली, नकल हमेशा मुखालफत की निस्बत ज्यादा खतरनाक होती है। ये मुमकिन हो सकता था कि वो कहते कि नहीं, मूसा ने गलत किया है, लेकिन उन्होंने वही किया जो मूसा ने किया, और जो उस वक्त हो रहा है वो मौजज़ात की नकल है। जी सही। 11वीं आयत से पढ़ते हुए हम पहली आफत से शुरू करेंगे। हम देखते हैं कि 10 आफतें थी जो मिस्रियों पर भेजी गई थीं। पहली आफत दरियाए नील के पानी को खून बनाना है। हम 10 आफतों की फहरिस्त देखेंगे। मेहरबानी से बताएं कि ये किन पर आईं, और मैं चाहूंगा कि आप नाजरीन को इनकी वजाहत पेश करें। जी भाई। ये वाज़ेह है कि हम खरूज के 12वें बाब में ये समझ सकते हैं कि मैं मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। वो किसकी परस्तिश करते थे? वो हर चीज की परस्तिश करते थे। वो दरियाए नील की परस्तिश भी किया करते थे। तारीख के मुताबिक ये एक लड़की को दरिया में फेंक देते थे ताकि देवता खुश हों। कहा जाता है कि वो असीर की पूजा करते थे, इसलिए दरियाए नील की पूजा किया करते थे। मेंढकों की आफत हिप्पी के देवता के बाइस आई, यानी हर आफत किसी न किसी देवता की वजह से आई थी, इसलिए पानी खून बना, फिर मेंढक, फिर जोइयां, और फिर चौथे नंबर पर मच्छर। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आम मच्छरों से फर्क थे। ये एक फर्क किस्म का कीड़ा था। इसके बाद माल मवेशियों की मौत जो कि 5वीं आफत थी, और फिर इसके बाद कुछ यूं हुआ कि 6ठी आफत आई जो कि फोड़ों की आफत थी, और इसके बाद 7वीं आफत आई जो कि आग और ओलों की आफत थी, और इसके बाद टिड्डियों की आफत जो कि बहुत ही ज्यादा हौलनाक थी, और इसके बाद मुकम्मल अंधेरा था। लेकिन सबसे मुश्किल आफत थी कि उनके पलौठे मर गए। हर आफत ही उनके देवताओं के खिलाफ थी, खुदाओं के खिलाफ, जैसे कि तस्वीर में वाज़ेह है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 3 आफत मिलकर एक ग्रुप को
تشکیل دیتی ہیں، یعنی پہلی 3 کا مطلب سزا دینا تھا اور اگلی 3 آفات کا مقصد تھا نقصان پہنچانا، اور اس سے اگلی 3 کا مقصد تھا تباہی کرنا۔ پہلی 3 آفات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون نے اپنے ہاتھ اور لاٹھی کا استعمال کیا، اور آخری 3 کے گروپ میں جو کہ 7ویں، 8ویں اور 9ویں آفات تھیں، موسیٰ نے اپنے ہاتھ اور لاٹھی کا استعمال کیا، جبکہ درمیانی 3 کے تعلق سے ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور اسی طرح پہلی اور دوسری آفت کے بعد آگاہی تھی، جبکہ ہر گروپ کی تیسری آفت میں ایسا نہیں تھا۔ گویا خدا 1 یا 2 مرتبہ ہی آگاہی دیتا ہے، اور تیسری مرتبہ وہ لوگوں کے کان کھول دیتا ہے اور آگاہی سے نہیں ڈراتا۔ آخری بات کہ ہر گروپ کی پہلی آفت دریا کے پانی سے آگاہی دے گی، اور اس کا مقصد ہے کہ وہ لوگ آفات کا جائزہ لیں کہ انہیں کس طرح تقسیم کیا گیا۔ ان لوگوں کے لیے یہ آفات بالکل نئی تھیں، کیونکہ پہلے کبھی بھی ایسا نہ دیکھا گیا تھا اور نہ ہی سنا گیا تھا۔ یہ خدا کی قدرت تھی اور اس کا عذاب تھا۔ پہلی آفت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جب دریا کا پانی خون بن گیا؟ یہ اذیت ہے، کیونکہ پانی تازگی اور زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ دراصل ہم پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ پانی ہم سب کی ضرورت ہے۔ یہ تازگی کا ذریعہ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ پانی کے بغیر زندگی کیسے چل سکتی ہے؟ جب دریا کا پانی خون میں بدل جائے اور نہروں کا پانی بھی، یعنی ہر چیز میں خون ہو۔ میرا مطلب ہے کہ پورے ملک مصر کے سب برتن، خواہ وہ پتھر کے ہوں یا پھر لکڑی کے برتن ہوں، سب میں خون تھا جو ناقابل برداشت تھا، اور یہ سب فرعون کی سخت دلی کے سبب سے تھا۔ انہوں نے اس کے سامنے 2 معجزے دکھائے، اور انہیں 2 معجزات پر رد عمل دینا چاہیے تھا۔ موسیٰ کی لاٹھی سانپ میں بدل گئی، لیکن کیوں؟ اور جب ہارون نے لاٹھی پھینکی تو اس نے جادوگروں کی لاٹھی کو نگل لیا تھا۔ اس نے سبق کیوں نہ سیکھا؟ لیکن بدقسمتی سے یہ شخص اپنی بدی پر تلا ہوا تھا اور اپنی سخت دلی پر قائم تھا، لیکن کس نے ان کا جرأت سے سامنا کیا؟ موسیٰ نے۔ بائبل کے کچھ تراجم میں ہے کہ لکڑی کے برتنوں میں خون ہوگا، پتھر اور لکڑی کے برتنوں میں، مطلب خون لکڑی کے برتنوں میں ہوگا جی، اور پتھر سے بنے ہوئے برتنوں میں بھی، جن میں پانی بھرا جاتا ہے، برتنوں میں بھی پانی کی جگہ خون ہوگا۔ مسیح نے کیا کیا جب اس نے پانی کو میں بنایا؟ یہ ناقابل برداشت تھا۔ مسیح یسوع نے کیا کیا جب اس نے پانی کو میں بنایا؟ یہ فرق معاملہ ہے۔ یہ کافی بڑی مماثلت ہے، لیکن اس میں ایک بڑا فرق بھی ہے۔ مسیح اور موسیٰ کے درمیان ایک بہت بڑی مماثلت ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ نے سب سے پہلے ملک مصر میں پانی کو خون میں بدل دیا، اور مسیح کا پہلا معجزہ شادی میں پانی کو میں بدلنا ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ نے زندگی کو قابل برداشت بنایا، لیکن ہمارے زندہ مسیح نے ہماری زندگیوں کو شاندار بنا دیا۔ صحیح، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مینڈکوں کی آفت تک فرعون کے جادوگر خدا کے معجزات کی نقل کرتے رہے، لیکن جب جوئیں آئیں تو وہ ایسا نہ کر سکے اور کہا کہ یہ خدا کا کام ہے۔ لیکن یہی آفت کیوں؟ جوؤں اور مینڈکوں میں کیا فرق ہے؟ جی بھائی، در حقیقت جادوگر اب تک 3 مرتبہ ناکام ہو چکے تھے۔ پہلی مرتبہ ان کی لاٹھیوں کو موسیٰ کی لاٹھی نے نگل لیا تھا، اور دوسری چیز یہ کہ وہ پانی کو خون میں بدل سکے تھے بس، لیکن وہ اس کو واپس پانی میں تبدیل نہ کر سکے، جو کہ موسیٰ کی ایک نقل کے طور پر سمجھا جاتا۔ انہیں موسیٰ سے کچھ مختلف کرنا تھا اور وہ نہ کر سکے۔ وہ مینڈک نہ پیدا کر سکے اور نہ ہی انہیں وہاں سے بھگا سکے۔ اور چوتھی آفت میں ایک اور ناکامی ہے، کیونکہ میرے خیال سے یہاں پر تخلیق کی بات کی گئی ہے۔ مطلب 8ویں باب کی 16ویں آیت میں ہارون سے کہہ کہ وہ اپنی لاٹھی بڑھا کر زمین پر مار دے تاکہ وہ پورے ملک مصر میں جوئیں بن جائیں۔ اس نے مینڈک نہیں بنائے بلکہ
زمین کی خاک کو جوؤں میں بدل دیا۔ لیکن میں یہاں پر کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں، مطلب ہر گروپ کی تیسری آفت جادوگروں کی ناکامی کو بڑے واضح طور پر ظاہر کرتی ہے، یہاں وہ جوئیاں نہ بنا سکے، اور چھٹی آفت میں جادوگروں کے جسم پر پھوڑے نکل آئے تھے، اور نویں آیت جو کہ تیسرے گروپ کی تیسری آفت ہے، جو کہ پورے اندھیرے کی آفت ہے، جب پورے ملک مصر میں 3 دن تک پورا اندھیرا ہو گیا اور کوئی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جا سکا۔ دوسری آفت کے متعلق بتائیں جو کہ مینڈکوں کی آفت ہے، 8ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 15ویں آیت تک۔ جی، ہم اس کے تعلق سے کیا جانتے ہیں؟ جیسا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آفات ملک مصر کے سب خداؤں کے خلاف تھیں، کیونکہ وہ ہر چیز کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے، اور ان کو اجازت نہ تھی کہ وہ مینڈکوں کو مار سکیں، کیونکہ مینڈک ان کے نزدیک مقدس جانور تھے۔ وہ مقدس جانور تھے، پھر بھی ان کے ساتھ رہنا ناممکن بات تھی، کیونکہ وہ فرعون کے گھر میں داخل ہوئے۔ نہ صرف فرعون کے گھر میں بلکہ ہر گھر میں وہ داخل ہو گئے۔ اور تیسری آیت میں وہ کہتا ہے کہ دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائیں گے اور آ کر تیرے گھر میں داخل ہوں گے، اور تیری آرام گاہ میں، اور تیرے پلنگ پر، اور تیرے ملازموں کے گھروں میں، اور تیری رعایت میں، اور تیرے تندور اور آٹا گوندنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے۔ یہ ناقابل برداشت ہے، جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ پہلی 3 آفات تنگ کرنے کی ہیں، غیر متوقع بیزاری، اور اگلی 3 آفات مکمل نقصان کی ہیں، اور آخری 3 ہولناک ہیں۔ صحیح، اب تک ہم نے مینڈکوں کی دوسری آفت کا جائزہ لیا ہے۔ تیسری آفت جیوؤں کی ہے، 16 تا 19 آیات اسی تعلق سے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس تعلق سے بھی ہمیں کچھ بتائیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمام جادوگر آفات کی نقل کرنے میں ناکام رہے، انسان اور جانوروں میں جوؤں کی کثرت ان کے لیے شدید پریشانی اور بیزاری کا باعث بن گئی تھی۔ صحیح، اس کے بعد چوتھی آفت یعنی مچھروں کی آفت ہے۔ 8ویں باب کی 20ویں آیت سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس آفت کے تعلق سے ہمیں کچھ بتائیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ دوسرا گروپ جو کہ چوتھی، 5ویں اور 6ٹھی آفات کا ہے، بس اس میں ہم ایک نیا عنصر دیکھ سکتے ہیں جو کہ پہلی آفات میں بالکل نہیں تھا، کیونکہ خدا نے مصریوں اور اسرائیل کے پیلوٹوں میں ایک واضح فرق کو یہاں پر ظاہر کیا ہے، اور یہاں پر مچھر صحیح۔ ہیں جو مصریوں کے گھروں اور مال اور مویشیوں پر آئے، لیکن وہ جشن کے علاقے میں نہ گئے جہاں پر اسرائیلی رہتے تھے، اور خدا نے دونوں گروہوں میں یہاں پر فرق کو رکھا، اور پھر یہاں پر مچھروں کے ساتھ پسو بھی پھیل رہے تھے جنہوں نے ان کی زندگیوں کو بیزار بنا دیا تھا۔ یہ خود کو کتوں اور دیگر جانوروں کی جلد پر چپکا لیتے صحیح ہیں۔ کہا، اور وہ خون چوستے ہیں جو کہ بہت تکلیف دہ ہے۔ یہاں مچھروں کی ایک اور ہولناک آفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں اپنے لوگوں اور تیرے لوگوں میں فرق کر دوں گا۔ کل تک یہ نشان ظہور میں آئے گا۔ جب یہ آفت زمین پر آئی تو خداوند نے فرق کیا مصر اور اسرائیل کے لوگوں کے درمیان۔ ہم چوتھی، 5ویں اور 6ٹھی آفت میں دیکھیں گے کہ 2 گروہوں کے درمیان فرق کیا گیا تھا۔ اس آفت میں جو کہ مچھروں کی آفت ہے، 25ویں آیت میں فرعون نے سودے بازی شروع کی۔ لکھا ہے، تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور اپنے خدا کے لیے اسی ملک میں قربانی کرو۔ موسیٰ نے کہا ایسا کرنا مناسب نہیں، کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے اس چیز کی قربانی کریں گے جس سے مصری نفرت رکھتے ہیں۔ اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے اس چیز کی قربانی کریں جس سے وہ نفرت رکھتے ہیں تو کیا وہ ہم کو سنسار نہ کر ڈالیں گے؟ پس ہم 3 دن کی راہ بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے جیسا وہ ہم کو حکم دے گا قربانی کریں گے۔ فرعون نے کہا، میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے بیابان میں قربانی کرو، لیکن تم بہت دور مت جانا اور میرے لیے شفایت کرنا۔ لہٰذا واضح ہے کہ وہ ان سے سودے بازی کر رہا ہے۔ لیکن وہ جھوٹا ہے، اس بہت نے بڑا جھوٹ کیوں ہے۔ بولا؟ وہ ان سخت آفتوں کے باعث سودے بازی کرنے لگا تھا۔ اس نے 4 مرتبہ سودے بازی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ کہا کہ تم جاؤ اور اپنے خدا کے لیے اسی ملک میں قربانی کرو، اور موسیٰ نے اس سے کہا کہ یہ مناسب نہ ہوگا، ہم 3 دن کی مسافت پر جائیں گے، اور اس نے ان سے کہا کہ تم زیادہ دور مت جانا، اور مال مویشی چھوڑ جاؤ۔ ہاں، تم جا سکتے ہو، عورتوں اور بچوں کو تم یہیں پر چھوڑ کر جانا، تم بس مرد جانا۔ اور پھر اس نے کہا کہ تم عورتوں اور بچوں کو بھی لے جا سکتے ہو، لیکن اپنے مال مویشی کو چھوڑ جانا۔
در حقیقت موسیٰ مرد خدا ہے، جیسا خداوند نے اس سے کہا کہ تو فرعون کے لیے خداوند کی مانند ہے، اور لکھا ہے کہ تو فرعون کے لیے خداوند کی مانند ہوگا۔ اس نے فرعون کو ہدایت اور حکم دیے، لیکن اس کی کسی بھی کمتر پیشکش کو اس نے قبول نہ کیا۔ مطلب یہ کہ خدا کے نزدیک درمیانی راستہ ناقابل قبول ہے۔ ہم خدا کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے۔ بحث جس نے کی تھی وہ فرعون تھا، اور مجھے فرعون نہیں بننا۔ میں یہاں پر آخری بات کروں گا۔ موسیٰ اس ملک میں نہ تو عبادت کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی قربانی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ ضروری تھا کہ وہ ملک مصر سے نکل کر عبادت کریں۔ علیحدگی ایک اعلیٰ اصول ہے جسے ہم پیدائش کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں، جب خداوند نے تاریکی کو جدا کیا تھا۔ اور جب ہم عزرا اور نہمیہ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو عزرا کی کتاب عبادت کی کتاب ہے، جس میں ہیکل کی تعمیر اور قربان گاہ بنانا، لیکن نہمیہ میں جو دشمن تھے وہ غضبناک ہوئے۔ لیکن کیوں وہ دیوار بنانے لگے؟ یعنی ابلیس کو ملک کے اندر خداوند کے لیے قربانی پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ یہ سب جگہ خداوند کی ہے۔ لیکن تم 3 دن کی مسافت کے لیے جدا ہونا چاہتے ہو، لیکن یہ 3 دن ہمیں موت اور جی اٹھنے کے تعلق سے بتاتے ہیں۔ مسیح 3 دن قبر میں رہے، یعنی موت اور جی اٹھنا ہمیں پرانے نظام سے جدا کرتا ہے۔ اب ہم مسیح میں نئی مخلوق ہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے جو کہ ابلیس کو برداشت نہیں، اس لیے وہ کڑتا ہے، اور ملک کے اندر قربانی کرنے پر اسے اعتراض نہیں۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئے مہمانوں سے رائے جی جانیں۔ ضرور۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ کسی بھی ملازمت کے لیے درخواست دینے کے لیے عمر کی حد مقرر ہے، اور اکثر یہ 35 سال سے زائد نہیں ہو سکتی، یا امیگریشن یا کسی اور مقصد کے لیے آپ جتنے بوڑھے ہوں گے اتنی ہی کم پوائنٹس آپ کو ملیں گے۔ لیکن خداوند کے ساتھ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ ہے۔ خداوند کے لیے کوئی بھی عمر کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے۔ موسیٰ جب 80 برس کا تھا تو خداوند نے اسے فرعون کے لیے خدا ٹھہرایا، اگرچہ یہ وہی موسیٰ تھا جو 40 سال کی عمر میں فرعون سے بھاگ گیا۔ صحیح۔ میں ہمیشہ ہی اس آیت پر غور کرتی تھی کہ خداوند نے فرعون کا دل سخت کر دیا، اور یہ بات کافی مرتبہ دہرائی گئی۔ میں سوچتی تھی کہ خدا انسان کا دل کیسے سخت کر سکتا ہے، لیکن ہم نے سیکھا ہے کہ فرعون نے پہلے اپنا دل سخت کر لیا۔ 10 مرتبہ ذکر ہے کہ فرعون نے اپنا دل سخت کر لیا، جس کے نتیجہ میں خدا نے اسے فریب کے حوالہ کر دیا کہ اپنے سخت دل کی پیروی کرے، اور یہ ایک طرح کی عدالت ہے۔ ہم نے سیکھا کہ فرعون نے موسیٰ کے ساتھ 4 مرتبہ سودے بازی کی۔ یہ ابلیس کی مکاری اور چالوں کا عکس ہے، لیکن موسیٰ نے درمیانی حل کو قبول نہ کیا۔ صحیح، شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کو کا بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھا کہ ہمارے زندہ خدا نے مصر کے خداؤں کے خلاف آفتیں بھیجیں، اور مصر کے خدا صرف پتھروں سے بنائے خدا تھے۔ وہ خداوند کی آفتوں کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ ان لوگوں کو نہ بچا سکے جو ان کو ان کی آفتوں کی وجہ سے پکارتے تھے۔ وہ بت آنکھیں رکھتے تھے پر دیکھ نہ پاتے تھے، ان کے کان تھے پر وہ سن نہیں سکتے تھے، لیکن ہمارا زندہ خدا ہے جس نے موسیٰ کو کہا، میں نے اپنے لوگوں کی مصیبت کو دیکھا ہے۔ کیونکہ وہ زندہ خدا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے، میں ان کی مصیبت سے واقف ہوں، کیونکہ میں کل عالم کی واقفیت رکھتا ہوں۔ ہمارا زندہ خدا کل عالم کا مالک ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ سنتا ہے۔ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمیں بچاتا ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ کریں جو ہمیں بچانے کے لیے آسمان سے اتر کر زمین پر آیا اور صلیب پر موا، صرف ہمیں نجات دینے کے لیے۔ ان الفاظ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔